हालेलुया। आइए एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि वो आपके दरमियान मौजूद है। मेरी सारी बहनें भाई, आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। ग्लोरी ग्लोरी जीसस। खुदावंद हमारे दरमियान है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जहां दो या तीन उसके नाम से जमा होते हैं वो उनके दरमियान तख्त नशीन होता है। और कितनी खूबसूरत बात यह है कि जब बादशाह हमारे सामने हो, हमारे मुंहों में से, हमारी जुबानों में से उसकी हम्द निकले। हम बादशाह को बताएं कि वो कितना ज़बरदस्त, कितना उत्तम, कितना भला, कितना मुबारक, कितना चंगा है। आइए बादशाह की तारीफ करें जो हमारे दरमियान तख्त नशीन है। ग्लोरा साम्रा यांदाला राकाबाला लाराबा शोथोरो रोबो केब्रा याला रामा सांडियाला काबैयाला लारामा सोक्रो बोलोरो शेतेरेबे। खुदावन तू कितना भला है। बाप, आज सुबह मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे लोगों के लिए। खुदावन तेरे इस खूबसूरत गले के लिए। खुदावन आज सुबह जब तू हम सब से कलाम करने को है, खुदावन मैं अपने आप समेत अपने भाइयों की दुआओं के साथ हाँ और आमीन कहते हुए ऐ बाप इस बात के लिए दुआ गो हूँ कि जब तेरा कलाम नाजिल होता है तो खुदावन तू हमें सुनने वाले कान अता फरमाना, खुदावन कबूल करने वाला दिल अता फरमाना और फजल करना ऐ बाप कि हम तेरे कलाम के ऊपर अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले हों। आज सुबह खुदावन सारी बातों का जलाल समेट कर अभी से तेरे चरणों में रखे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सारी जमात मिलकर कहे आमीन। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए। यकीनन ये हर सुबह की तरह एक अच्छी, ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सुबह है। और हर सुबह के अंदर मैं अभी जब भाई कह रहे थे, गा रहे थे, एक काम नया तू करेगा। हर दिन एक नया काम खुदा करता है, हर एक दिन। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब आप ये कहें कि खुदावंद कल भी सूरज बुसा होया सी और आज भी सूरज बुसा होया है। नहीं, हर दिन सूरज की नई किरण एक नई उम्मीद की शक्ल में हमारे पास आती है। बस बात इतनी है कि कभी कभार हम नई चीज़ों को देखना नहीं चाहते, नई चीज़ें हमें मुतासर नहीं करती। कई दफ़ा हम पुरानी चीज़ों को पसंद करते हैं, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने लोग, पुराना सब कुछ हमारे अंदर रहता है। और किसी ने सानू वो गल सिखा दी हुई है, ओल्ड इज़ गोल्ड, कि पुराना सोना है। लेकिन मैं आपको एक बात सच बताता हूँ कि हमारा खुदा, कलाम में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, ये कलाम में लिखा है कि हमारा खुदा हर सुबह नया खुदा है। ही इज़ अ फ्रेश गॉड। वो ताज़ा खुदा है। वो हमें बुसी हुई रोटियां नहीं देता। बुसी टुकड़े वाले नूं रोटियां बेचदे हो ना, एंड दी बुसी रोटी नहीं सानू खवांदा। ही ऑलवेज फीड अस द बेस्ट। वो बेहतरीन खुराक से हर रोज हमें खिलाता है, बेहतरीन खुराक खिलाता है। और मैं जब खुदा के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद कई दफ़ा ये गुमान भी नहीं कर सकता कि खुदा कैसे कैसे काम करता है, कर सकता है। मेरे पीछे एक बात को डिक्लेयर कीजिएगा, यही आज के पैगाम का मौजू भी है। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके ऊपर बात करना कोई शुरू करूं, मैं ज़रूर चाहता हूं कि आप सब मेरे पीछे ये बात कहें मैं, सब कहें मैं खुदा के साथ सफ़र पर हूं। कहें मैं खुदा के साथ सफ़र पर हूं। और आप जब सफ़र पर निकलते हैं तो हर एक मोड़ पर नए लोग, नए चेहरे, नई जगहें जो शायद पहले आपने कभी विजिट नहीं की, उन जगहों से आपका गुजरना होता है। मैं ये कह रहा हूं आज सुबह के मैं और आप एक सफ़र पर हैं। किस पर हैं? सफ़र पर हैं, एक जर्नी पर हैं। और ये जर्नी में खुदा हमारे साथ है। अगर कोई आज सुबह चर्च में
یا کیمرہ کے پیچھے میری آواز سن رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی گزار رہا ہوں لیکن خدا میرے ساتھ نظر نہیں آ رہا. میں زندگی گزار رہا ہوں لیکن خدا میرے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ میرے ارد گرد لوگ ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بہت زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ میں اپنے گھر کے بل ادا نہیں کر پا رہا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ خدا میرے ساتھ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو آج صبح یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک شخص یہاں پر بیٹھا ہوا یا جو بیٹھا ہوا نہیں بھی ہے، وہ اس زمین پر زندہ ہے، وہ ایک سفر کے اوپر ہے. بلی گراہم تاریخ انسانی کے ایک بڑے مبشر گزرے ہیں جو چند ایک سال پہلے ہی دنیا سے رغبت فرما گئے ہیں. انہوں نے ایک پیغام سناتے ہوئے ایک بات کہی. انہوں نے کہا یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے، یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے، میں یہاں سے صرف گزر رہا ہوں، میں یہاں سے گزر رہا ہوں، یہ میرا گھر نہیں ہے. کلام مقدس کہتا ہے جو اپنی زندگی سے پیار کرتا ہے وہ اسے گوا دے گا. وہ اسے کیا کرے گا؟ گوا دے گا. لیکن جو اس سے عداوت رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. جو اس زندگی سے عداوت رکھتا ہے، انگریزی زبان میں اس عداوت کا مطلب جہاں لفظ جو انگریزی بائبل میں استعمال ہوا ہے وہ ہے ہیٹ، HATE، ہیٹ، جس کا اردو ترجمہ ہے نفرت. کہتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی سے پیار کرتا ہے وہ اسے گوا دے گا، لیکن جو اس سے نفرت کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اب نفرت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر جا کے دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کر دیں کہ مجھے اپنی زندگی سے نفرت بڑھی ہے. اس کی رغبتوں سے، اس کی چاہتوں سے، اس کے لگاؤ سے کہتا ہے کہ مجھے نفرت ہے. اس دنیا کی رنگینی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نفرت ہے. اس دنیا کو میں نے اپنے سر پر گھونسلہ نہیں کرنے دیا. پیسے ہاں ضروری ہیں لیکن اتنے ضروری نہیں کہ میں اپنی نجات کے عوض اسے دے دوں. میرے لیے میرے بچے ضروری ہیں لیکن اتنے نہیں کہ میں خدا سے زیادہ ویلیو انہیں کروں. میری ساری چیزیں جو کچھ میری پوزیشن ہے وہ میری ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں. اس کی مثال آج کے وقت میں دینا بڑی مشکل ہے، لیکن ابراہیم کی مثال اگر دیکھیں کہ اس کو خدا نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو میرے لیے قربان کر دے. دوسری گال جناب نے کی تھی نہیں، دوسری گال نہیں کی تھی. بیٹے سے زیادہ ویلیو خدا کی آواز کو کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ بات پتا ہے کہ یہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے، یہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے. وہ صرف یہاں پہ مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں. لیکن ہمارا حال ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اس دنیا کے ساتھ دل لگا لیا ہوا ہے. ہم نے اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ، معدنیات کے ساتھ دل لگا لیا ہوا ہے، جس سبب سے ہم اس الہی منصوبے کو اور اس آسمانی گھر کو جو مسیح نے آپ کے اور میرے لیے تیار کیا ہے ہم دیکھ نہیں پاتے. ہم یہی کہتے رہتے ہیں جناب آج دی گل آج کرو. کلام میں بھی لکھا ہے کہ کل کی فکریں کل پہ ڈال دو، کل کو کل کی خود فکر ہے، آج کیا کھانا ہے. ہماری فکروں کا دار و مدار صرف آج کی روٹی رہ گئی ہے. ہم نے شاید اے ہمارے باپ کی ساری باتوں کو چھوڑ کر آج کی روٹی آج ہمیں دے اس کے اوپر دھیان لگایا ہوا ہے. تے کئی سارے اے نہیں کہندے آج کی روٹی آج ہمیں دے، کئی سارے دا حال ہے ہو گیا یسو آج کی روٹی آج ہی چاہیے ہے. آج کی روٹی آج نہیں، صرف آج ہی چاہیے ہے. اے میرے بیٹیاں دا کدی کدار آئندہ کام ہوندا ہے، انہوں نے کوئی چیز وہ کہندے نے ڈیڈ ابھی کے ابھی چاہیے ہے، تسی کہندے ہو ابھی کے ابھی روٹی چاہیے ہے آج کی. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جو اس سفر کے دوران جو آپ گزار رہے ہیں، اگر اس کے دوران اپنے آپ کو اس جگہ کا سمجھ لیں گے
تو آپ اس الہی برکت کو جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے اسے گوا دیں گے, اسے کھو دیں گے. آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا, کیونکہ ہم ایک سفر پر ہیں اور آج ہم سفر کی بات کرنے لگے ہیں. اور میرے بھائی نے, پاسٹر سرفراز صاحب نے مجھے پچھلے ہفتے حکم کیا تھا کہ میں چند ایک تجربات اپنے ابھی ریسنٹ دورے کے شیئر کروں, جو کہ میں کروں گا, جو کہ میرے سفر کا حصہ ہے, میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. لیکن پیدائش کی کتاب کو میرے ساتھ پہلے نکالیے گا. پرانے عہد نامہ کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب اور اس کا 12واں باب. ابراہیم ہی کی زندگی سے آج ہم کچھ سیکھنے کو ہیں. پیدائش کی کتاب کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے چند ایک آیات میں خدا کے کلام میں سے ہم سب کی برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں. جنہوں نیند آ رہی ہو 20 منٹ لی جاگ جائے, اس تو بعد سو جائے. صرف 20 منٹ لی میں کلام سناواں گا, لیکن بڑے دھیان نال سننا ہے. اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک کو جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. سو تو باعث برکت ہو, جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سب مل کر کہیں گے آمین. ابراہیم بائبل مقدس میں صرف واحد ایسا کردار اور ہمارے دین مسیحت میں واحد ایسی شخصیت ہے جسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے. ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے. یہ کوئی چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے. ایتھے تے کوئی پادری بن جائے انہوں مان نہیں, لیکن اس کو ایمانداروں کا جو گزر گئے, زمین بوس ہے, مٹی کے نیچے ہے, جو پیدا ہوں گے, ساری تاریخ انسانی آنے والی بھی, ان سب کا باپ ابراہیم ہے. کلام میں لکھا ہے کہ میں تجھے کیا کروں گا, سرفراز کروں گا, میں تجھے برکت دوں گا, میں تجھے بہت زیادہ بڑھا دوں گا. یہ خدا کا کلام ابراہیم سے ہے. لیکن اس کے لیے ابراہیم تو نے کرنا کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے ناطے داروں, اپنے رشتہ داروں اور اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر نکل اور اس زمین کی طرف جا جو میں تجھے بتاؤں گا. کیا کروں گا؟ بتاؤں. کیا بتائی؟ ابھی تک بتائی نہیں بتائی. لیکن خدا نے کیا کہا؟ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے جس زمین کی طرف لے کے جاؤں گا, میں چاہتا ہوں کہ تو باپ کا گھر چھوڑ, آرام کا گھر چھوڑ, سکون کا گھر چھوڑ, جتھے مفت دی روٹیاں توڑ رہے ہیں. میرے جندہ منڈا کہہ رہے ہیں مفتی روٹی توڑنا چھوڑ, اپنے آرام کی جگہ کو چھوڑ, اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ, اپنی کمفرٹیبل جگہ کو چھوڑ, اپنی اس مقام کو چھوڑ جہاں پر تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے, جہاں پر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر آرام سے رہ رہا ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے, بیوی بچے سکون میں ہیں, ساری چیزیں گاڑی آرام سے چل رہی ہے. کہہ رہا ہے تو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑو. خالی باپ نہیں چھوڑنا, ناطے داروں اور رشتہ داروں کے بیچ میں سے بھی بھائی نکل اور اس جگہ کو جا جہاں کا تجھے پتا کچھ بھی نہیں ہے. میں تجھے وہاں پر لے کے جاؤں گا. کب لے کے جاؤں گا بھائی؟ ارے کتنا لمبا سفر ہے, ٹرین پہ جانا پڑے گا یا جہاز پہ جاؤں؟ کیسا سفر ہوگا خداوند کچھ تو بتا. میں اگر ہوتا تو اگر خدا مجھ سے یہ کلام کرتا کہ تو اس جگہ کو جا
تو شاید میں نہ جاتا اور میں خدا سے 1,00,000 سوالوں کی فہرست لے کر اس کے سامنے پہنچتا کہ خداوند پہلے تو بتا کہ کتنے دن لگیں گے، بھائی کتنا بھوکا رہنا پڑے گا، باپ کے گھر پہ تو روٹی ملتی ہے، یہاں پر تو رستہ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آئے گا، باپ نے سالوں محنت کر کے بنایا ہے، اگرچہ میں نکلوں گا مجھے کتنا وقت لگے گا، دوسری بات جاؤں گا کیسے، میری جیب میں کوئی پیسے ڈالے گا کہ میں نکلوں اس سفر پر اور میرے ساتھ دینے والے کوئی ہوگا کہ نہیں خداوند، خالی تو آسمان کھول کے آواز ہی دیتی ہے، ارے بھائی خدا اگلی بات تو بتا کہ میں جاؤں کہاں، کوئی نقشہ تو دے، کوئی ڈائریکشن تو بتا۔ یہ بڑی فکر مندی کا عالم ہے کسی شخص کے لیے کہ ایسے سفر پر نکل جائے جس کی منزل کا کوئی تعین نہیں ہے، جس کی منزل کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں ہے، بس ایک آواز ہے خدا کی۔ یار میں کبھی کبھار حیران ہوتا ہوں کہ کیسا خدا اور کیسے خدا کے ماننے والے ہیں کہ خالی خدا نے آواز ہی دی ہے، نہیں کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہوا، کوئی 10 ڈونروں کی لسٹ خدا نے ابراہم کو نہیں دی کہ جب تو وہ سفر کرے گا تو یہ دیکھ یہ تیری مالی مدد کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی خدا کا کلام ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اس سفر پر نکل جا اور میں تجھے کیا کروں گا۔ آئیے ان وعدوں کو ایک دفعہ پھر پڑھیے گا، جب تو نکل جائے گا تو کیا ہوگا، اور میں تجھے کیا کروں گا، اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے کیا کروں گا، دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ کیا کروں گا، ایک بڑی، چھوٹی موٹی گل نہیں خدا کر رہا ہے، نال کلام بھی کر رہا ہے تے وڈا کلام کر رہا ہے، کہہ رہے میں تجھے ایک بڑی قوم، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تجھے ایک بڑا چرچ بنا دوں گا، سنیے گا بڑی دھیان سے، میں تجھے ایک بڑا چرچ بنا دوں گا، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا میں تجھے ایک بڑی منسٹری بنا دوں گا۔ یہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں، چھوٹے لوگ ہیں نا ہم، ہماری سوچ بھی محدود ہے، ہم بس یہ 4 دیواری کے اندر دیکھ رہے ہیں، ایتھے ہی مینوں پوزیشن مل جائے، ایتھے ہی میرا سارا کچھ بن جائے، ہم چھوٹے لوگ ہیں۔ لکھا ہے کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، نیشن کی بات خدا اس سے کر رہا ہے، قوم بنانے کی بات کر رہا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے، اور تجھے برکت دوں گا، برکت دوں گا۔ اے برکتاں اونج دیاں نہیں نے 2 روٹیاں 2 مچھیاں والی، یہ برکت خدا جو دیتا ہے بھائی، دنیا دے کے کہندی ہے اس بندے دے تے خدا دا ہاتھ جے، یہ برکت خدا والی برکت ہے۔ اور تیرا نام بھی سرفراز کروں گا، میں تجھے فیمس کر دوں گا۔ پہلی گل میں تجھے قوم بناؤں گا، دوسری گل میں تجھے برکت بھی دوں گا، خالی قوم بنا کے ایویں نہیں چھڑ داں گا اپنی مدد آپ دے تحت، نہیں، میں پھر بھی تیرے ساتھ ہوں گا، میں تجھے برکت دوں گا، اور صرف برکت نہیں دوں گا، تیرا نام بھی بڑھاؤں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا۔ ہر دوجا بندہ کہے گا اینو میں جاننا وا، اینو میں سنیا ہے، انہاں نو اساں نے کتے ویکھیا ہے، میں تیرا نام بھی سرفراز کروں گا۔ اور کیا لکھا ہے، سو تو باعث کیا ہو، باعث برکت ہو۔ باعث برکت تب ہوگا جب تو اس جگہ کو چھوڑ دے گا۔ اے نہ سمجھو میں اپنی گل کر رہا ہوں، میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو کوئی بات، میں تجھے باعث برکت بناؤں گا، تب بناؤں گا جب تو میرے کلام کے اوپر لبیک کہے گا۔ بات جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے، بات خدا کی آواز پر لبیک کہنے کی ہے، بات خدا کے کلام کو سن کر اس پر قدم اٹھانے کی ہے۔ اوہ بھائی قدم اٹھانا مشکل کام ہے، چکو آسان لگتا ہے چکو،
نکلو ایسے سفر تے جتھے دا کوئی پتہ نہیں کہ کتھے نو جانا ہے, کوئی علم ہی نہیں ہے, کوئی فائنینشل پارٹنر ہی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں روٹی ملے گی نہیں ملے گی, کتنی رات خالی آنسو پی کے گزارا کرنا پڑے گا, پتہ ہی کچھ نہیں ہے. لیکن نکل, خدا نے کہا تو نکل تاکہ تو باعث برکت ہو. اور ابراہیم لکھا ہے کہ اپنی بیوی سارا سمیت اٹھا اور اس سفر پر نکل پڑا. بہت طویل, بہت لمبا, بہت تھکا دینے والا, بیمار کر دینے والا, چوٹیں لگانے والا سفر ہے, مشکل سفر ہے, کٹھن ہے, لیکن وہ اس پر نکلا ہے. میں ابھی جب امریکہ میں تھا کوئی 1.5 ہفتہ پہلے, ایک چرچ میں کلام سنا رہا. جب کلام سنا کر میں نے لوگوں کے لیے دعا کی, خدا نے بڑی کثرت سے وہاں پر اپنی قدرت کو ظاہر کیا. ایک نوجوان لڑکی آئی, اس کے پیچھے پیچھے چلتے کوئی 6-7 لڑکے آئے. انہوں نے کہا پادری صاحب جب آپ پچھلی دفعہ یہاں پر آئے تھے اور آپ نے کلام سنایا تھا تو ہم 7 لوگوں کو خدا نے بر وقت کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اس جیسے بنو. کہہ رہے ہم نہیں کہہ رہے, یہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کی طرح ایک مبشر بنیں, ہم آپ کی طرح اقوام میں جا کر منادی کریں, ہم آپ کی طرح یہ کریں. اور میں اتھے میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے. میں نے کہا جس دن میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تھا 2010 کے اندر, لوکاں لگتا ہے اے کوئی نوی گل اج ہوئی ہے, 2010 کے اندر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جس سفر پر نکل رہا ہوں وہ ہوگا کیسا. کوئی ایک بندہ نہیں سی جنہوں میں کہا یار اے بندہ میرا بیلی ہے یار جڑا سفر تے میرے نال ساتھ دے گا. نہیں پتا تھا مجھے میرا سفر کیسا ہونا ہے. اور آج دنیا میں ہم اثر ڈال رہے ہیں, خدا کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے, خدا اپنے نام کے جلال کے لیے نئے بچوں کو اٹھا رہا ہے. خدا اس وقت میں آپ کو بتاؤں آج اتنے لوگ خدمت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, شاید انسانی تاریخ میں کبھی اتنے لوگ ایک وقت پر کھڑے نہیں ہوئے. ہمارے دل کیا کریں, شکر گزاری سے بھر جائیں, شکر گزاری سے ایمانداروں کے دل بھرے کہ خداوند نوجوانوں کو اٹھا رہا ہے. میں ہون شاید نوجوانہ دی لسٹ تو تھوڑا جا باہر ہو گیا, لیکن میرے پیچھے خداوند لوگوں کو اٹھا رہا ہے اور وہ دنیا پر اثر کر رہے ہیں. ہم نے مئی کے مہینے میں نے بھائی سرفراز کی برکت سے ایک ٹی وی اسٹیشن کا آغاز کیا. اینا رولا پہ گیا, اف میرے خدایا, گریس نیٹ ورک دے نا تو. اچھا جیڑی سوچ محدود ہے نا, میں کیا جیڑا 4 دیواری چو نہیں نکلدا, انہیں کیا میرا وسیرا ایتھے ہی ہے. انہیں کی کہنا ہے, انہیں کہنا ہے بھائی دیکھو ہم تو چرچ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, ہم منسٹری. میں کہہ رہا ہوں خدا ابراہیم کو کہہ رہا ہے میں تجھے قوم بناؤں گا. میں تجھے کیا بناؤں گا, یعنی کہ میں تیرا اثر قوموں میں لے کے جاؤں گا. اسی گلی نمبر 6 کشمیر کالونی چ نہیں نکلن دے. خدا کہہ رہا ہے میں تجھے سرفراز کروں گا. ساڈا دھیان اعظم بستی تو آگے جا ہی نہیں رہا. خدا کہہ رہا ہے میں تجھے اتنا بڑھاؤں گا. اسی کہنے نہیں خداوند نے ڈبل روڈ دی گل کر. خدا ارے بھائی خدا کہہ رہا ہے. میں آج بھی بتاؤں, اسی لیے میں نے کہا کہ میں خدا کے ساتھ سفر پر ہوں. اگر کسی کو یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی نوجوان لڑکا لڑکی بھائی بزرگ ایسا ہے جو کہتا ہے میں سفر پر نہیں ہوں, تو آپ مردہ ہیں, مرے ہوئے ہیں, آپ ڈیڈ باڈی ہیں چلتی ہوئی. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. میں سچ بتا رہا ہوں, کیونکہ اگرچہ آپ ہیں تو آپ خدا کے ساتھ انڈیویجول سفر پر ہیں, ذاتی طور پر, شخصی طور پر. آپ کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے, بھائی فرانسس, بھائی شوکت, بھائی الفریڈ. انڈیویجول ذاتی طور پر آپ کا ایک ذاتی سفر خدا کے ساتھ ہے, شخصی طور پر آپ خدا کے ساتھ ہیں.
اس سفر پر خداوند آپ کے ساتھ ہے. اب ہوتا کیا ہے, خدا نے آپ کو بلایا ہے, آپ کے اندر اس نے روحانی خزانہ رکھا ہے. کئیاں نو پوری زندگی لنگ جاندی ہے او اپنے روحانی خزانے دی اپنے اندر تلاش کردے کوئی نہیں. اس لیے انہوں نے لگتا ہے میرا کام پیدا ہوندا ایسی کہ میں ماں دا دودھ چھڈاں تے گلی دے کونے تے بیٹھ کے تاش کٹاں. اے میرے پیدا ہون دا مقصد ہے. کئی لوگ جڑے اپنے اندر خدا دی آواز نہیں سن دے نا, اے او لوگ جے اگرچہ کوئی سن لے او دی آواز, میری بہنوں اور بھائیوں سنیے گا, اگر کوئی سن لے یہ آواز تو اس کو یہی آوازیں سنائی دیں گی جو مجھے اور مجھ جیسے کئیوں کو سنائی دیتی ہیں, مجھ جیسے کئیوں کو سنائی دیتی ہیں جن کو خدا انڈیویجولی, شہباز, عرفان, عدنان, بہن حمیرہ, عظمت, انیتا, انڈیویجول کی میں بات کر رہا ہوں. خدا آپ سے کلام کرتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو یہ کر تاکہ میں تجھے بڑھاؤں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تو یہ کر تاکہ میں تجھے سرفراز کروں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تو یہ کر, تو کر. لیکن اسی کہنا ہے خداوند نہیں نہیں نہیں, باپ کا گھر خداوند ہے 9 to 5 والی جڑی نوکری ہے نا مینوں پسند ہے. خدا کہہ رہا ہے اس سے زیادہ کر, کہنا نہیں خداوند. خدا کہہ رہا ہے باہر نکل, کہنا نہیں خداوند. خدا کہہ رہا ہے منادی کر, کہنا نہیں خداوند. اور میں تصور, کئی سارے لوگ کہتے ہیں مسیح نے کہا جاؤ اور ساری کھل کے سامنے, میں کہا اتنے آرام سے مسیح نے نہیں کہا. میں اس کے دل کی آواز کبھی کبھار تصور کرتا ہوں نا کہ خداوند نے کیسے کہا ہوگا. مینوں لگتا ہے خداوند کے اندر ہوگا جاؤ 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 جاؤ, ارے جاؤ منادی کرو, جاؤ منادی کرو, جاؤ منادی کرو. اسی کہنے نہیں خداوند ہلے بڑا ٹائم ہے. میں نے کہا میں نے تصور بھی نہیں کیا کہ میرا سفر کیسا ہوگا. میں آج آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا اپنا سفر. 2010 میں نے خدمت کا آغاز کیا. میں نے اپنی یونیورسٹی کا لاسٹ سیمسٹر ڈراپ کیا. گریجویشن ہون چ 3 مہینے باقی سن تے ساڈے کول پیسے نہیں بچے کہ اسی فیس ادا کریے. میں دوبارہ یونیورسٹی نہیں گیا. اے میری گواہی دا حصہ جے, سنیو, پیسے کوئی نہیں سن ساڈے کول فیس بھرن لئی. چھوڑ دیتی, نوکری لبیا. میں آپ کو آج تھوڑے سے اپنے زخم دکھانے لگا ہوں کیونکہ کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے کہ پتہ ہو کہ سفر ہے کیسا. جس سفر پر آپ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند ہر دن بس ہنسدے کھیڑتے نکل جائے. دکھوں میں بھی ہنسنا اگر کسی نے سیکھنا ہے نا تو وہ خدا کے ساتھ سفر پر نکلے. دکھوں میں ہنسنا. آگے کیا ہوا مجھے ابھی بھی یاد ہے, بارشوں کا مہینہ تھا اور یہاں کورنگی روڈ سے سی ویو والا جو میکڈونلڈ ہے, میں اور میرا دوست اس بس کی چھت کے اوپر بیٹھ کے, میں ویٹر کی نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہا تھا. ویٹر دی نوکری لئی انٹرویو دین لئی جا رہا سا کہ مینوں ویٹرنگ دی نوکری مل جائے اور میں اوتھے جا کے جناب کو 10-15-20 ہزار روپیہ کماواں. اور بارش ہون ڈئی سی, سی وی جڑی میرے ہاتھ سی گلی. اسی جدوں اوتھے پہنچے انہوں نے کہا جی انٹرویو بند ہو گئے نے, نوکریاں مک گئیاں نے, اساں نے جڑے بندے چاہیے سن رکھ لے. سٹرگل کی ہے, بڑی نوکریاں ادھر ادھر بھاگا دوڑا نہیں ملی. ایک جگہ کسی نے بتایا بھائی وہاں پر واک ان انٹرویو ہو رہے ہیں, وہاں پر چلے جاؤ, ٹرائی کرو, کیا پتا نوکری مل جائے. میں ویٹر دی نوکری لب رہا سا. انہوں نے میرے 4 انٹرویو لے, شامی 4 بجے بٹھایا, صبح 4 بجے چھڑیا. انٹرویو 12 گھنٹے, اور انہوں نے پہلی دفعہ مجھے نوکری ملی 18,000 روپے کی ایز این اکاؤنٹس ایگزیکٹو. میں کہا پریز دا لارڈ, میں ویٹر لبن ڈیا سا, خداوند نے بہتر کر دیتا. چند سال میں نے وہاں کام کیا, چھوڑا. ہم نے, میرے والد صاحب کا کئیوں کو پتہ ہے پکوان سینٹر ہے, ان کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا.
اور یہ وہ وقت ہے جس میں میں خدمت بھی کر رہا ہوں. اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں خدمت بھی کر رہا ہوں, میں جگہ جگہ جا بھی رہا ہوں, کلام بھی سنا رہا ہوں, بدروئے بھی نکال رہا ہوں, دوسرے شہروں میں بھی جب موقع مل رہا ہے میں جا رہا ہوں, اور یہ بھی ہو رہا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی چل رہا ہے معاملہ. کرتے کرتے 2014 میں میری اور انیتا کی منگنی ہوئی, اور اس کے بعد میں نے اور انیتا نے فون پر ایک دن ایک بات کی, اور دسمبر کی 3 تاریخ رات کو 3 بجے میں ایگزیکٹ میں نوکری کرتا تھا جب میری پیپروں پر تنخواہ 1,80,000 روپے تھی. اور اس نے مجھے کہا کہ وہ کریں جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے. اور میری کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ I was like done. مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ اب مجھے جاب کرنی چاہیے. خدا نے مجھ سے کلام کیا, لوکاں دے پیو کہندے نے نوکری لب, میرے والد صاحب مینوں کہہ رہے نے نوکری چھڈ تے او کر جو خدا تینوں کرن لئی کہہ رہا ہے. اے میرے والد صاحب دی گل سی. اور ایک او بھی وقت سی 2010-11 دا جدوں میرے والد صاحب نو ایک شخص نے کہا, انہیں کہا پیٹر تیرا دماغ خراب ہو گیا, تو منڈے نو اس لیے نہ پڑھایا کہ انہوں پادری بنائے. ساڈی پرانے دی عادت ہے نہیں کہ جیڑا کار سڑیا ہویا آلو ہے وہ خدا نو دے دو, الی لگا کیڑا لگا وہ خدا لئی ہے, لیکن جیڑا اچھا ہے وہ دنیا لئی ہے نا. وہ پڑھیا لکھیا ہے ٹھیک ہے, مطلب مناسب لگتا ہے, اینو کوئی اور کم میں لاؤ. جیڑا جنوں کوئی کام نہیں لب رہا نا انہوں پادری بنا دو. یار تو چرچ دے کسی کام لگ جا, پادری صاحب دا بیگ ہی چوک کے پھر کوئی 4-5 ہزار روپے ہی لبے گا, کیونکہ تو تینوں اور کوئی کام نہیں ہے. 2014 میں نے نوکری 3 دسمبر 2014 صبح کے 3 بجے اس نوکری کو خدا حافظ کیا. 2015 سے میں نے اپنی خدمت کا پوری طرح بغیر کسی بھی مالی معاونت کے آغاز کیا. 2015 کے آخر میں, اور اس سے پہلے بھی میں یہ سارے کام کر رہا تھا. 2015 میں بھائی سرفراز نے مجھے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہی کام کریں, اور obviously ایسے زبردست خادم کے ساتھ کام کرنا یہ کسی بھی شخص کے لیے اعزاز اور آنر کی بات ہے, اور میرے لیے بہت بڑی بات تھی. میں نے کہا more than available. ہم نے ساتھ کام کرنا شروع کیا. 2020 تک ہم نے ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے کام کیا ہے. بہت سال 2015 سے 2020 تک ہم نے ایک چھت کے نیچے کام کیا. اور 2020 میں جنوری کے مہینے میں ایک قبیلے ایک گوٹ کے اندر 4 نلکے لگا رہا تھا, اور وہاں پر کھڑے ہوئے خدا کی آواز کو میں نے سنا. آنیسٹ کہہ رہا ہوں, آڈیبل آواز تھی. میں نے اپنے کانوں سے جیسے آپ اس وقت سن رہے ہیں ایسی آواز سنا. خدا نے 3 دفعہ میرا نام لے کر مجھے بلایا. خدا نے کہا, اور اس وقت 2010 سے لے کے 2014 تک گواہی ٹیلی ویژن کے برعکس جو میری منسٹری تھی اس کا نام تھا رائز اپ ان گریس, جس کے لیے میں نے کبھی یہاں پر کسی کو نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کریں, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ڈبل مائنڈ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. میں اپنا کام الگ کرتا, اور ایز اے ٹیلی ویژن میں بھائی سرفراز ساتھ خدمت کرتا رہا. اور 2020 میں نے خدا کی آواز کو پھر سے سنا. خدا نے مجھے کہا اپنا جال وسیع پھینک, میں تجھے بڑھانے والا ہوں. اور وہاں پر کھڑے ہوئے خدا نے مجھے یہ نام دیا گریس نیٹ ورک کا, جس کے بارے میں شاید بہتوں کو نہیں پتا, لیکن جن کو پتا ہونا چاہیے تھا ان کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے, کہ کیا ہو رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ساری باتیں کیا ہے, یہ سفر آسان نہیں رہا میرے لیے. It has been a difficult journey, اور آگے بھی ابھی سفر بہت لمبا ہے. میری عمر 30 سال ہے, میں توقع کر رہا ہوں کم از کم 30 سال اور میں زندہ رہوں گا. 30 سال میں نے اور زندہ رہنا ہے, یہ میری توقع ہے. آگے پیچھے کی ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن میری توقع یہی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ خدا کے ساتھ سفر کے اندر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ جب خدا آپ کو آواز دے رہا ہے, جب خدا آپ کو بلا رہا ہے, لیکن اس کا ایک وعدہ ہے آپ کے ساتھ. سنیے گا آج صبح خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے کیا کروں گا,
نہیں, پہلا وعدہ, میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ سارے مل کے بولے, کیا بناؤں گا؟ اور میں تجھے کیا کروں گا؟ برکت دوں گا. دوسرا وعدہ. اور تیسرا وعدہ کیا ہے؟ میں تیرا نام سرفراز کروں گا, میں تیرا نام بھی بڑھاؤں گا, تاکہ تو کیا ہو؟ باعث برکت ہو. یہ تب ہوگا جب تو میرے ساتھ سفر پر نکلے گا, جب تو میری آواز سنے گا, جب تو میری آواز پر لبیک کہے گا. اور اگر نہیں کرے گا تو اس کا جواب دار بھی ہوگا. اگر اس کی آواز کو نہیں سنے گا تو اس کا جواب دار ہوگا. میں ایک بات کہہ کر اختتام کر رہا ہوں. موسیٰ کو خدا نے بلایا کہ تو اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے کیا کر؟ نکال, اور انہیں وعدے کی زمین تک لے کر جا. کہاں پر لے کے جا؟ مصر کی غلامی میں سے لے کر نکلا ہے موسیٰ, اور سفر بڑا لمبا ہے. اسرائیل کتنے سال سفر میں رہی ہے؟ 40 سال. بڑا لمبا سفر ہے. ہوا کیا؟ ابراہیم خدا سے ایک دن کہنے لگا, خدا نے کہا وہاں فلاں جگہ پر جا کے اپنے خیمے لگاؤ. خدا یہ کہہ رہا ہے, موسیٰ کا جواب سنیں, مجھے اس کا جواب خروج کی کتاب میں بڑا پسند ہے. اس نے کہا خداوند اگر تو ہمارے ساتھ نہ چلے, اگر تو ہمارے ساتھ نہ چلے تو ہمیں بھی نہ جانے دینا. اگر تو میرے ساتھ نہیں جا رہا تو مجھے بھی مت جانے دینا. آپ سفر میں ہیں, لیکن آج صبح میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ خدا کے ساتھ سفر پر ہیں, یا یہ جو زندگی کا سفر ہے آپ ایسے ہی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ نے خدا کا ہاتھ تھاما ہوا ہے؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ خداوند اگر تو میرے ساتھ نہیں تو مجھے بھی مت جانے دے, اگر تو میرے ساتھ نہیں تو مجھے بھی یہ نہ کرنے دے؟ آپ میں سے شاید کئیوں کو یاد ہوگا 2018 میں میرا ہاتھ 2 ٹکڑے کٹ گیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ کئیوں کو پتا ہے. اور جب میں ہاسپٹل کے اسٹریچر پر پڑا ہوا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی, میرے بچے, ماں باپ, بہن بھائی آ رہے تھے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے اور آخری سانسیں ہیں, آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے اور سانس گھٹ رہی ہے, خون 4 HP 4% رہ گیا, مرنے والا تھا. ایک ڈاکٹر آیا, اس نے میڈیکلی مجھے ڈیڈ باڈی ڈکلیئر کر دیا. وہاں پر میں نے خدا سے ایک دعا کی تھی 2014 20 جولائی کو دوپہر کے 2:30 بجے کے قریب. میں نے کہا خداوند اگر تو میری زندگی میں تیرا مقصد ختم ہو گیا ہے تو مجھے لے لے, اٹھا لے, لیکن اگرچہ تیرا مقصد ختم نہیں ہوا تو آج میرا ہاتھ نہ چھوڑنا. یہ میری دعا تھی, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا میرا ہاتھ نہ چھوڑنا, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر خدا نے میرا ہاتھ چھوڑا تو میں گیا, اور اگرچہ تیرا مقصد ہے تو مجھے نہ چھوڑنا. خدا نے نہیں چھوڑا, میں ابھی بھی زندہ ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میری پیاری بہنوں اور بھائیوں, ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ہم سب اس سفر پر ہیں, اکٹھے ہیں ہم, لیکن کیا خدا کو ہم نے اپنے سفر میں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ بالکل صاف ہے کہ خدا نے مجھے بابرکت بنانا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ خدا مجھے بابرکت بنانا چاہتا ہے؟ اب وہ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کریں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں بابرکت ہوں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں بابرکت ہوں. ہے کوئی ایک بھی ایسے کہ بچے نے میں پوچھا ہوں بھی نہیں ہاتھ کھڑا کرے گا؟ تو سیدھے پھر سمجھدار ہو نا. کوئی ایسا ہے جس کو خدا آج صبح یہ کہہ رہا ہے, اور یہ آپ سے ہی کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بنانا چاہتا ہوں.
کوئی ہے جڑا کہے خداوند نہیں میں قرضے تھلے رہنا چاہنا ہوں؟ ہاں اچھا چلو رینج کر رہے ہیں. کوئی ہے جو یہ کہے نہیں خداوند میں چھوٹا ہی رہنا چاہنا ہوں, غریب رہنا چاہنا ہوں؟ غربت پسند ہے کسی نو؟ اگر تمہیں غربت پسند ہے تو تواڈے نال کوئی پرابلم ہے, وہ فکس کرانا پائے گا. کیا کوئی ایسا یہاں پر ہے جو یہ کہتا ہے کہ خداوند ہاں میں بڑی قوم بننا چاہتا ہوں, بننا چاہتا ہوں؟ ویری نائس. یہ ڈکلیریشن ہے. جب آپ یہ کر رہے ہیں آپ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں میں حاضر ہوں. کیا کوئی ایسا ہے یہاں پر جو یہ کہے کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ میرا نام سرفراز ہو؟ پریز دی لارڈ. کوئی ہے جو یہ کہتا ہے کہ خداوند میرا نام بدنام ہو؟ کوئی ہے جو یہ کہتا ہے خداوند میرے نام پر سکینڈل ہو؟ خداوند مینوں جدوں لوگ یاد کرن ادو ہی بددعاواں دین؟ کہنا ہے چنگا فراڈیا سی, چنگا ہویا ٹوری گیا. کوئی نہیں چاہتا نا. لیکن کیا چاہتا ہے کہ اس کا نام کیا ہو؟ یہ آپ نہیں چاہتے. آپ جتنے یہاں پر سانس لے رہے ہیں نا اس بلڈنگ کے اندر, خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ساری برکتیں ہوں. ہاللویا. یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ آپ کا نام سرفراز ہو, آپ بابرکت ہوں, آپ بڑی قوم بنے, آپ بڑے انسان بنے, آپ کے پاس ہر قسم کی برکت ہو. یہ خدا آپ کے لیے چاہتا ہے. سو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خدا کی چاہت کے ساتھ اپنی چاہت کو ایک کر لیں. ہاللویا. جب خدا یہ چاہتا ہے, آپ یہ چاہتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ پتہ ہے نا, پادری پوچھتا ہے 3 دفعہ, بولو بھائی قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. آپ بھی کہیں خداوند قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری چاہت تیری چاہت کے ساتھ ایک ہو جائے. اور خداوند جب تیری میری چاہت ایک ہو تو ایسا بھی نہ ہو کہ میں اکیلا ہی اس سفر پر نکل جاؤں. کئی دفعہ ساڈی جڑی توڑ ہے وہ خدا نالوں بھی اگے نکلی ہوندی ہے. خدا بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تے کیا بھی نہیں سی جو ہے کر رہا. ہماری دوڑیں خدا کی دوڑوں سے بھی آگے دوڑ رہی ہوتی ہیں. سو جب آپ سفر پر نکلیں, آج صبح میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو نہیں پتا تھا آپ سفر پر ہیں, آج صبح پتا چلا ہے, تو اب جب آپ سفر پر نکلیں تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ خداوند میرے سفر میں تو ہی میرا ہم سفر ہو. ہاللویا. کوئی اور نہ ہو, خداوند تو ہی میرا ہم سفر ہو. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو کلیریفائی کروں, لیکن یہ باتیں بتانے کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو جانیں کہ خدا کا منصوبہ ہر شخص کے لیے ہے, ہر شخص کے لیے ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے سے بہتر بن جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے کہ ستارے کے جلال میں فرق ہے. ستاروں کا جلال فرق ہے. آپ کے اندر روحانی خزانے فرق ہیں. آج صبح خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ اس سفر پر نکلیں جہاں پر آپ بابرکت ہوں, آپ باعث برکت ہوں. صرف بابرکت نہ ہوں بلکہ باعث برکت ہوں, دوسروں کے لیے بھی برکت ہوں. آئیے اپنے قدموں پر ایک لمحے کے لیے آج صبح کھڑے ہوتے ہیں اور آج اس سے بڑھ کے کہ کسی کے لیے بھی دعا کریں, اپنی زندگی کے لیے دعا کرنا شروع کریں. جب خدا کلام کرتا ہے اور اس کلام کے ساتھ ہماری دعا شریک ہو جائے, میں آپ کو بتاؤں روح القدس کے وسیلہ وہ برکتیں جاری ہو جاتی ہیں. بغیر کسی بھی طرح کے ساز کی آواز کے. آئیے ساری بہنیں بھائی اپنی آنکھوں کو بند کریں. ساندرا منارابا شاندرا ینڈالا کارا مناراما سوتوروبو. آج صبح خدا کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا نام سرفراز ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جس زمین پر ہے وہاں پر تو پراسپر ہو. آپ غلطیاں کریں گے, آپ مسٹیکس کریں گے, آپ بڑے بڑے بلنڈر ماریں گے,
میرا یہ سوال ہے، کیا جب ابراہیم خدا کے ساتھ سفر پر نکلا اس نے غلطیاں نہیں کی؟ کیا اس نے غلط فیصلے نہیں کیے؟ اسی باب کو آپ تھوڑا سا آگے پڑھیں، لکھا ہے کہ جب وہ مصر میں پہنچا اپنی بیوی سے کیا کہنے لگا؟ اپنی آنکھوں کو کھولیے گا، میری طرف دیکھیں۔ جب ابراہیم مصر پر پہنچا نا اسی سفر میں، اور مصر میں پہنچنا تو انہوں پتہ لگ گیا بیوی سونی ہے، بیوی سونی ہے۔ تے مصری جڑے نے انہاں دی اکھاں ٹھیک نہیں نے۔ اپنی بیوی سے کیا کہنے لگا؟ سنیے گا، کہنے لگا سارا میں جانتا ہوں کہ تو ایک خوبصورت عورت ہے اور فرعون کی نظر تجھ پر پڑے گی، لیکن جب اس کی نظر تجھ پر پڑے گی تو تو نے اسے یہ نہیں بتانا کہ تو میری بیوی ہے اور میں تیرا شوہر ہوں، بلکہ جب سوال ہو کہ تم دونوں کا رشتہ کیا ہے تو تو نے کہنا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا کیا ہے، کیونکہ تو سونی بہت ہے۔ میں تے غلطی نال بھی نہیں تھا نہ کہا، میں ان دی غلطی نہ کرا، لیکن ابراہیم کے اندر یہ ڈر تھا کہ بھائی میری بیوی خوبصورت ہے اور فرعون کی نظر اس پہ پڑے گی۔ اور کیا ہوا؟ سارا نے ایسا ہی کیا، اس نے کہا نہیں نہیں یہ میرا شوہر نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اور جو وزیر تھے جناب اٹھا کر اسے فرعون کے محل میں لے گئے۔ جب فرعون کے محل میں لے گئے، فرعون انہوں روٹیاں پانیاں کھوایا، ابراہیم نے دا پرا سمجھ کے تے کلام چ لکھا ہے بکریاں دی، پیسہ دیا، سونا دیا، چاندی دیا اور بہت سارا دیا۔ جب دے دیا تو کیا ہوا کہ بیماری لگ گئی فرعون کو، فرعون کو بیماری لگ گئی۔ جدو بیماری لگی نا تے فرعون سمجھ گیا کہ اے خدا والوں لعنت نازل ہو گئی ہے، خدا والوں لعنت نازل ہو گئی ہے۔ کہنے لگا ارے ابراہیم تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ تیری بہن نہیں تیری بیوی ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے سبب سے مجھ پر یہ لعنت، یہ بیماری آ گئی ہے۔ تصور کریں کہ جو غلطیاں ابراہیم نے کی کیا چھوٹی تھی؟ بڑی تھی۔ ارے اپنی بیوی کو بہن کہہ دینا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا پرابلم ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اس کے چکر میں فرعون بیچارہ بیمار ہو کے بیٹھ گیا؟ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ ایک ملک کا سردار بیمار ہو گیا ابراہیم کے جھوٹ سے، خدا کی لعنت نازل ہو گئی۔ اور ایک نہیں ہوئی، کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوتے رہے مصریوں پر، کیونکہ ابراہیم نے جھوٹ بولا، ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ غلطیاں ہوں گی آپ سے اس سفر میں، غلطیوں سے ڈرنا نہیں ہے، غلطیوں سے آگے چلنا ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، سب کہیں جی سفر بہت لمبا ہے۔ کسی دا چھوٹا ہے کوئی کل مرنا چاہتا ہے؟ آج راتی کوئی مرنا چاہ رہے ہے؟ نہیں نا؟ تو سب بولے بھئی سفر بہت لمبا ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ اس سفر کو جاری رکھیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج سب خدا کی چاہت کے ساتھ اپنی چاہت کو ایک بنائیں۔ Let God minister to your heart this morning. Let God speak to your heart this morning. خدا کو موقع دے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں کے خداوند آج صبح آپ سے کہے میں یہ چاہتا ہوں۔ خدا کی چاہت پر کان کو لگائیں، مت کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اکوپڈ نہیں ہوں، میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ ابراہیم کی طرح سفر پر نکلیں تو صحیح۔ اگلی ہی آیات میں لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو بہت سارا مال و دولت دے دیا، کیونکہ اس نے خدا کی آواز پر آمین کہا تھا۔ ہاللویا۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اس کورس کو جو ہم اکثر کلام سننے سے پہلے گاتے ہیں، آئیے اسے ابھی گائیے گا۔
کیونکہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں. اقرار کریں, میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام. میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام. کہ اس نے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. کہ اس نے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام. کہیے گا, میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام. کہ اس نے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. پاک لوکاں نال تمام. پاک لوکاں نال تمام. اپنے ہاتھوں کو یوں ہی بلند رکھیں اور اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں. اس سے پہلے کہ آپ کسی کے لیے کہیں, کچھ مانگیں, کہیں خداوند مجھے بابرکت بنا. خداوند میں تیری برکت کا وارث ہوں, میں حاضر ہوں, مجھ پر اپنی برکت کے ہاتھ کو رکھ. ہے خدا, میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے بڑھائے, تو مجھے پراسپر کرے, تو میری زندگی میں اپنی قدرت کو انڈھیلے. خداوند میں چاہتا ہوں کہ تیرے چہرے کا نور میری زندگی پر جلوہ گر ہو, جلوہ گر ہو, تیرا ہاتھ مجھ پر بڑھے. ہے خدا, میں خداوند تیرے ہاتھ کے نیچے, تیرے کلام میں میرے لیے لکھا ہے کہ میں دم نہیں بلکہ سر ہوں. خداوند تیرے کلام میں میرے لیے لکھا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا, میں تیری ساری عمر, تیری عمر بھر تیرے ساتھ رہوں گا. خداوند تو نے میرے لیے کہا ہے زبور 2 کے اندر, تو مجھ سے مانگ تو میں قومیں تیری میراث کے لیے, ہاللویا, میں قومیں تیری میراث کے لیے, زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا. تو نے میرے لیے کہا ہے. دعا کرے میری بہن, یہ وعدے کسی پادری کے لیے نہیں, کسی بشپ کے لیے نہیں, کسی بڑے عہدے والے کے لیے نہیں, کسی بڑے رتبے والے کے لیے نہیں, یہ ان تمام کے لیے ہے جو مسیح پر ایمان لے آتے ہیں. خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہیں. خدا نے آپ کو سر بنایا ہے, آپ قوت سے بھرے ہوئے ہیں, آپ خدا کے نام سے بلائے گئے ہیں. ہر طرح کے بندر یسوع مسیح کے نام میں ٹوٹے. ریبرا باکالا راما کا یلے ریبلے ریبلے سورو روبو رابا کا ساندا یلا باکالا رامو سیلے ریبے ریبا کالا راما کا یلے ریبلے ریبلے ریمون رابو کولو روبولو روبولو رو سیانے ریبے. خداوند تو اپنی قدرت کو ہم پر انڈھیل دے. اے خدا, ہمیں برکت دے. اے خدا, ہم پر تیری برکت کا ہاتھ ہو. خداوند جس طرح یابیس نے دعا کی, آج صبح ہم ساری جماعت تیرے حضور میں ہیں. خداوند تو ہماری حدود کو بڑھا دے. اے خدا, تو ہماری حدود کو بڑھا دے. اے خدا, اور خداوند تو ہمیں برکت دے. قومیں جانے کہ ان پر تیرا ہاتھ ہے, تیرا ہی ہاتھ ہے. اے خدا, خداوند ہم لشکروں کے خدا تیری طرف اپنی نگاہوں کو لگاتے ہیں. اور آج صبح میری یہ دعا ہے, میری بہنیں, میرے بھائی یسوع مسیح کے نام میں بابرکت ہیں, یہ بابرکت ہیں. اے باپ آسمانی, میں کلام کو جاری کرتا ہوں کہ ہر طرح کی
कमजोरियां, नाचाकियां, नापाकियां, कर्जे यीशु मसीह नासरी के नाम में चले जाए खुदा। जिस काम के लिए तूने अपने बेटे और बेटियों को बुलाया है, ऐ खुदावंद ये उस काम को करे, और कोई चीज इनकी रोया की तकमील में किसी भी सबब से रुकावट का सबब ना बनने पाए। ऐ खुदा मैं ये दुआ करता हूं, ये खूब बढ़े, खूब तरक्की करे, जिंदगी में तेरे नाम को इस जमीन पर जाहिर कर दे। ऐ खुदा जहां कहीं जाए यीशु तेरे नाम के झंडों को गाड़ने वाले हों। खुदावन तूने इनमें से कईयों पर बिजनेस के हाथ को रखा है। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और मैं नबूवती तौर पर इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। अपनी आंखों को बंद रखिएगा। मैं आप में से कईयों की जिंदगी के लिए इस कलाम को जारी कर रहा हूं। इसे ईमान से लें आज सुबह अपने लिए। आप में से कईयों को खुदा ने एक कामयाब बिजनेसमैन होने के लिए बुलाया है। आप में से कईयों को अलग अलग प्रोफेशन और कैरियर्स खुदा ने दिए हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस। खुदा ये चाहता है आज सुबह अपना आप पेश कर दें। मैं आपको बताऊं, आपने कुछ नहीं करना, बस इस कलाम को आज सुबह लें। आप ये सोचते हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, मैं आज सुबह आपकी जिंदगी से मिनिस्टर कर रहा हूं, आपकी जिंदगी से कलाम कर रहा हूं खुदा की हजूरी में। आप कई दफा ये सोचते हैं कि खुदावंद तेरा मंसूबा क्या है मेरे लिए। मैं कई चेहरों को भी अभी अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, और आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये आपके लिए है। आप सोचते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी के लिए तेरा मंसूबा क्या है। खुदा आपको कारोबार के लिए बुला रहा। आप कहते हैं मैं तेरी खिदमत कैसे करूं, मैं तेरा काम कैसे करूं, मैं यीशु के लिए काम करना चाहता हूं। आप शायद किसी अच्छे पास्टर को देखते हो, कहते हो मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं। नहीं, खुदा कह रहा है मैं चाहता हूं कि तू मेरे बदन की तरक्की माली मदद से कर, बिजनेसमैन बन, ताकि तू किंगडम फाइनेंसर बन जाए, तू बादशाहत में पैसे लगाने वाला हो। खुदा की खेती खाली कलाम सुनाने से नहीं चलती, इसमें कारोबारी लोगों की जरूरत है। इसमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर हों, सियासतदान हों, सियासती ना हों, सियासतदान हों। यहां पर ऐसे लोग हैं जिनके अंदर खुदा ने पोटेंशियल रखा है। नौजवान, बहनें, भाई, बुजुर्ग, जिनसे खुदा आज सुबह आपके विजन्स को शायद क्लियर कर रहा है। खुदा आपको कह रहा है फलां जॉब, फलां कैरियर अपना, तेरी खिदमत वो ही है, वो कर, ताकि तू मेरी बादशाहत में कारगर, आला साबित हो, जबरदस्त टूल बन जाए। तू खिदमत करना चाहता है, ले तेरी खिदमत आज सुबह ये है। खुदा आपसे कलाम कर रहा है। खुदावंद मैं इस बरकत को जारी करता हूं। दरवाजों को खोल है खुदावंद आज सुबह हमारी जमात के लिए, हमारी कलीसिया के लिए दरवाजों को खोल है खुदा। जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को खोल दे है खुदा। नए आइडियाज दे है खुदावंद। खुदावंद जो बहने भाई क्रिएटिव हैं, इनकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर खुदावंद। अगर ये टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, उस्तानियां हैं, तो इनकी सलाहियतों को बढ़ा है खुदा। इन्हें और ट्यूशंस दे है खुदा, इनका बिजनेस ग्रो करे है खुदावंद। खुदावंद आज सुबह हम चर्च को फ्लरिश होता हुआ देख रहे हैं, चर्च को बढ़ते हुए देख रहे हैं। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद इस सफर के लिए जिस पर तू हमारे साथ है। हम आग पर से चलते हैं, लेकिन प्यारे यीशु तू हमारे साथ है। हम नदियों को अबूर करते हैं, हम तूफानों में से गुजरते हैं, लेकिन यीशु तू हमारे साथ है। आज सुबह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।
میں ایک ایک بھائی ایک ایک بہن کے لیے نام بنام اے باپ آج صبح اس برکت کو یسوع کے نام میں جاری کرتا ہوں. یسوع کے نام میں لیں, یسوع کے نام میں لیں, یسوع کے نام میں ہم جاری کرتے ہیں. تیرا شکر ہے باپ, یسوع مسیح کے نام میں, آمین. سب مل کر کہیے گا آمین.